व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पूरी कौम को जिस तरह कल मैंने दुआएं मांगी थी और दुआएं जो है भर लाई, मुबारक हो। IMF ने जो 1 अरब की किस्त पाकिस्तान को दे दी है, बड़ी कड़ी सख्त शराइत के साथ दी है, मॉनिटर कर रहे हैं पाकिस्तान को। और ये सारा मलबा जो है और सारा प्रेशर एलिट्स को नहीं, मुझे नहीं, आपको नहीं, हुकूमती वज़रा को नहीं, प्राइम मिनिस्टर को नहीं, आम आवाम को फेस करना पड़ेगा ऑब्वियसली आइंदा आने वाले कई सालों में, जो IMF की जो डील हुकूमत ने मारी है। इसमें मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन इस मुल्क के 2 मसले हैं। एक तो है IMF रिलेटेड महंगाई और पुअर गवर्नेंस की वजह से महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इस पर जरूर बात करेंगे। दूसरा मसला इस हुकूमत का और इस वजह से इस मुल्क का बना हुआ नवाज शरीफ है। उनकी बीमारी को लेकर बोर्ड्स बनाए जा रहे हैं, लेटर्स लिखे जा रहे हैं, कभी होम सेक्रेटरी को, कभी वजीर दाखिला की तरफ से, कभी अटॉर्नी जनरल की तरफ से, कभी कोई बात हो रही है, कभी कोई बात हो रही है। उनकी बीमारी का भी खासा मजाक उड़ाया जा रहा है। और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है सबसे मौजू बंदा है जिनसे बात की जा सकती है, नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं हुसैन नवाज। तो हम चाहेंगे कि आज पहले तो उनसे पता करें कि नवाज शरीफ साहब वैसे तो बीमार है, लेकिन उनकी फुटेजेस आ रही हैं, वो फैक्ट्रियों के दौरे करते फिर रहे हैं, वो अपने हॉस्पिटल से भी दूर हैं, वो शहर से भी दूर जा रहे हैं। तो असल मामला क्या है कि क्या वो वाकई बीमार हैं या वो बीमार नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पाकिस्तान आना नहीं चाह रहे। और इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला नवाज शरीफ, वो मसला कब हल होगा, वो कब वापस आएंगे, तमाम सवाल हुसैन नवाज साहब से। हुसैन नवाज साहब, बहुत वार्म वेलकम आपके टाइम का। नवाज शरीफ साहब, वैसे तो आपने डॉक्टर शॉल साहब का लेटर दे दिया, मेडिकली आपने बताया वो इस काबिल भी नहीं ट्रैवल कर सके पाकिस्तान के लिए। सवाल ये उठ रहा है कि वो लंदन से कई 100 किलोमीटर दूर बर्मिंघम या मैनचेस्टर में इफ्तिताह तो कर रहे हैं फैक्ट्रियों का और इंडस्ट्रीज का, लेकिन वो उस वक्त वो ना बीमार नजर आ रहे हैं, ना वो अस्पताल का उस तरह विजिट करते हैं, ना वो पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं। बीमारी का मामला है क्या कि वो वैसे तो बिजनेस विजिट कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आने का उनका विजिट का कोई चांस नहीं है, और हॉस्पिटल में भी कोई उनका इलाज नजर नहीं आ रहा हुकूमत को। जी, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहली बात तो ये जी कि ये दुरुस्त बात है कि मियां साहब जो है एक उन्होंने फैक्ट्री विजिट की थी, इफ्तिताह नहीं था उसका, इफ्तिताह नाम की कोई चीज़ नहीं थी, वो फैक्ट्री विजिट की थी क्योंकि एक कोई हमारे जानने वाले हैं उनके पास गए थे। बल्कि मैंने उनसे कहा था कि आपके लिए चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखिए जी कि इंसान जो है वो इतने अरसे से अगर एक ही जगह हो तो अच्छा है कि इंसान जो है उसको चेंज के लिए निकल जाना चाहिए। तो हमने उनको विजिट किया था, अपने एक जानने वाले को, उनके बल्कि साथ घर पे खाना खाया, और उन्होंने साथ कहा जी कि ये हमारी फैक्ट्री है, हम आपको विजिट करवाना चाहते हैं। तो हमने कहा जी हम कर लेते हैं, और उनकी फैक्ट्री जो है वो विजिट की। बस ये हुआ। अब इसमें नहीं ऐसी कौन सी कोई परेशानी की बात है। और दूसरी बात ये कि आप कहते हैं जी कि इस हुकूमत को गुस्सा है। असल में ये हुकूमत नर्वस हो चुकी है, ये इस वक्त जो है बैंकरप्ट बल्कि कोलैप्स हो चुकी है हुकूमत, क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई जो ना हक हुक्मरानी नहीं बाकी बचा, कोई इनके पास जवाब जो है अपना हुकूमत में रहने का बाकी नहीं बचा है इनके पास, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ तो बर्बाद करके रख दी है। अवाम को इन्होंने भूखों मार दिया है। इस वक्त यहाँ अवाम के बच्चे बिलबिला रहे हैं, उनको उनके पास जो है देने के लिए रोटी नहीं है। और अब ये इनका जो पुराना तरीका है चटाई वाला, कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है लेके लोगों की तवज्जो उसकी तरफ हटाना चाहते हैं, सिर्फ ये मामला है। इसीलिए उनको जो है गुस्सा आया हुआ है, इसीलिए इनके जो मसखरे नुमा वज़रा जो है वो बोल रहे हैं। अच्छा हुसैन नवाज साहब, लेकिन ये जो मेडिकल रिपोर्ट आपने भेजी है डॉक्टर शॉल साहब की, उसको लेके जिस तरह की लैंग्वेज यूज की जा रही है यहाँ पे, उसके तरह मजाक उड़ाया जा रहा है, ऑब्वियसली हुकूमती वज़रा भी उड़ा रहे हैं। मैं वो लैंग्वेज तो यहाँ यूज नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो आप देखते तो होंगे, पढ़ते तो होंगे, उस रिपोर्ट की क्या हैसियत है इस वक्त आपके ख्याल में? मोहतरम कामरान साहब के इस किस्म की इखलाक से गिरी हुई बातों को जवाब देने के काबिल नहीं समझता, और भांड किस्म के वज़रा की इस किस्म की फब्तियों का जवाब देने के लिए ना हमारे पास वक्त है और ना ही पेशेंस है इनकी बातों का जवाब देने के लिए। लिहाजा जो इस किस्म की बातें करते हैं, ये अपने पास ये रखें, बातें ये करते रहे यहाँ पे, इनसे इनकी अपनी इखलाक और इनकी अपनी तरबियत का पता लगता है। इनकी अपनी वो तो उस तरबियत का पता लगता है जो इमरान खान जैसे नॉन सीरियस लीडर ने की है। इनकी वो जो है जो बदतमीजी जो उसमें रची बसी है, कि जो यानी अपना उस शख्स में तो तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है, उसने वही चीज़ जो है इनको सिखाई है, और वो चीज़ सामने आ रही है। माफ़ी चाहता हूँ कि इस किस्म की बातों के हम जवाब नहीं दे सकते। हाँ, अगर आपके पास जो है ना कोई ऐसा सवाल है कि जो आप पूछना चाहें विद रिस्पेक्ट टू द मेडिकल रिपोर्ट, तो मैं जो है ना आपको बिल्कुल। लेकिन हुसैन साहब, ये जो डॉक्टर फयाज शॉल है, इनके मुतालिक भी कहा जा रहा है कि ये
ذاتی دوست ہیں نواز شریف صاحب کے, میڈیکل رپورٹ بھی جو ہے کریڈیبل نہیں ہے, وہ شاید انڈین ہیں, تو اس رپورٹ کی حیثیت جو ہے وہ آپ کے ڈاکٹر کی وجہ سے بھی بڑی کانٹروورشل ہو گئی ہے کہ انہوں نے ذاتی حیثیت میں میاں صاحب کو کوئی ریلیف دینے کے لیے شاید یہ اس طرح کی رپورٹ بنا دی جو کہ کریکٹ نہیں ہے, جو کریڈیبل نہیں ہے, میڈیکلی کریڈیبل نہیں ہے. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیے سر کہ 2003 سے ڈاکٹر شال جو ہے وہ میاں صاحب کا علاج کر رہے ہیں, اور انہوں نے میاں صاحب کی 2 یا 3 جو نا اینجیوپلاسٹیز, صرف اینجیوگرافی نہیں اینجیوپلاسٹیز کی ہیں ان کی, اور جتنے بھی اسٹنٹ میاں صاحب کے ڈلے ہیں وہ ڈاکٹر شال نے ہی ڈالے ہیں. ٹھیک ہے جی, یعنی وہ ان کو جب سے جو ہے ان کا پہلا ہارٹ اٹیک ہوا تھا اس وقت سے ڈاکٹر شال جو ہے وہ ان کا علاج کر رہے ہیں. تو یعنی دوستی, یعنی آپ یہ ایک پروفیشنل ایک ریلیشن شپ ہے کہ جس میں ایک معالج جو ہے وہ ایک مریض کا علاج کرتا ہے, یہ ایک جو ہے اپنا ریلیشن شپ ہے. اور آپ اگر اس کو دوستی کا نام دینا چاہیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس چیز کے اوپر, لیکن وہ ایک ورلڈ ریناؤنڈ پروفیشنل ہیں. اور اگر آپ کو, اور میں تو نہیں جو ہے نا اپنا کہوں گا, میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے تو ان کے بارے میں کچھ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں اور آپ کو ان کی قابلیت کا پتہ لگ جائے گا. وہ اس فیلڈ میں ایک ورلڈ لیڈر ہیں, ڈاکٹر فیاض شال. ٹھیک ہے جی, یہ ایک, اور وہ ایک امریکی ڈاکٹر ہیں, وہ ایک امریکن سٹیزن ہے, اور جو ہے وہ ایک فیلڈ کے اندر ورلڈ لیڈر ہیں, ورلڈ ریناؤنڈ ڈاکٹر ہیں. اور اگر جو ہے اپنا ان کا تعلق کشمیر سے ہے, چاہے مقبوضہ کشمیر سے, تو یہ ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے, کیونکہ وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے سارے ہمارے بھائی ہیں, اور اس لحاظ سے ہمارے لیے ڈاکٹر شال بھی بہت قابل احترام. چلیں وہ تو خیر کشمیر سے ہے, لیکن یہ بتائیے کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے ملک کے حالات کی, وہ واقعتاً پاکستان میں بیٹھ کے تو خیر خاص طور پر چلتا پتا کہ جس طرح مہنگائی کے نیچے عوام پسے ہوئے, لیکن عمران خان صاحب کا ایک نیریٹو ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی ہے, یہ جو تباہی ہے, اس کے ذمہ دار وہ نہیں ہیں. ان کو ایک مقروض شدہ, کرپٹ شدہ ملک ملا, اس میں وہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں, نواز شریف صاحب پہ ڈائریکٹ الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگوں کی پور گورننس کی وجہ سے یہ ملک مقروض ہوا جو عمران خان صاحب کو ملا, آپ لوگوں کی کرپشن کی وجہ سے یہ ملک کرپٹ زدہ ہوا جو عمران خان صاحب کو ملا. بلکہ آپ کی ذاتی کرپشن کے متعلق وہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے شریف فیملی نے ذاتی کرپشن کی تو اس کے بعد اس ملک میں سے پیسہ ختم ہو گیا, پیسہ چلا گیا, باہر چلا گیا. اس کو آپ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں کہ یہ آج جو ملک کی تباہی ہے بقول پرائم منسٹر عمران خان کے, ان کی ساری ذمہ داری نواز شریف صاحب پہ ہے, پی ایم ایل این پہ ہے, آپ پہ ہے؟ دیکھیں سر کہ میاں نواز شریف صاحب کو اگر کسی چیز کا احساس ہے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے, اکانومی کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے, عوام کو بھوکوں مار دیا ہے, اور باقی دنیا میں پاکستان کو آئسولیٹ کر کے رکھ دیا ہے. ان کے لیے جو ہے یہ انتہائی پریشان کن چیزیں ہیں, انتہائی پریشان کن چیزیں ہیں. اور باقی جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے تو وہ اس کو جو ہے اپنا نواز شریف کو یا شریف خاندان کو یا پی ایم ایل این کو گالیاں دینے کے علاوہ اس کو اور کام کیا ہے؟ وہ تو ایک کوئی ذہنی مریض ہے عمران خان, کہ جس کو جو obsessed ہے جو ہے اپنا پی ایم ایل این سے یا نواز شریف سے. تو ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے رکھنا, وہ اس قابل ہے کہ جو اس کے بارے میں کوئی رائے رکھی جائے؟ نہیں, لیکن حسین صاحب یہ تمام معاملات اگر آپ اس ملک کے ٹھیک بھی کرنا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب تو آپ کو اس کے لیے تو پھر پاکستان نواز شریف صاحب کو آنا پڑے گا نا. اور وہ نواز شریف صاحب جب ادھر آئیں گے, ریلیونٹ ہوں گے, کیسز ختم ہوں گے, ان کے وہ نااہلیت ختم ہوگی, تبھی وہ بقول آپ کے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے آپ کر پائیں گے نا. تو وہ نواز شریف صاحب کب تک آ رہے ہیں, یہ ایک $1 ملین کوشچن ہے سب کے ذہنوں میں. دیکھیے سر, پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ان کی واپسی کا تعین سب سے پہلے ان کے ڈاکٹرز کریں گے, اور ان کے معالجین جب ان کو یہ کہیں گے جی کہ ٹوڈے یو آر فٹ ٹو ٹریول, آپ جائیے واپس, اور جو ہے نا ہم آپ کو بالکل جو ہے ایک کلین بن آف ہیلتھ دیتے ہیں, تو سب سے پہلے. اور پھر اس کے بعد آبویسلی ان کا خاندان, ان کی پارٹی جو ہے نا اس چیز کا فیصلہ کریں گے. اور میاں صاحب نے انشاءاللہ, یہ تو ٹھہری ہوئی بات ہے کہ انشاءاللہ وہ واپس تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور جہاں تک باقی معاملات ہیں تو یہ بات بھی کلیئر ہے کہ میاں محمد شہباز شریف پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, وہ لیڈر ہیں اس وقت, وہ مریم نواز کے بھی لیڈر ہیں, وہ میرے بھی لیڈر ہیں, اور وہ پوری پارٹی کے لیڈر ہیں.
ظاہر ہے میاں صاحب کی جو ہے اپنا وہ گائیڈنس پہ چلتے ہیں. ہمارے لیے وہ انتہائی قابل احترام ہے اور ہمارے لیے اسی طرح ہے کہ جس طرح میاں صاحب ہیں. لہٰذا اس قسم کا کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ میاں صاحب جب واپس رہیں گے تو وہ معاملہ جو ہے ویسے چلے گا جیسے پہلے. حسین صاحب یہ آپ نے بڑی اہم بات کی. کوئی یہاں بڑی کنفیوژن ہے کہ ایکچولی نواز شریف صاحب کی ایبسنس میں لیڈر کون ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ سکسیسر ہے نواز شریف صاحب کی, وہی لیڈ کریں گی. الیکشن سے پہلے اگر وہ اہل ہو جاتی ہے تو وہ پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہوں گی. شاید خاقان بھائی صاحب نے جس طرح کہا, وہ اس طرح کے لوگ بھی آپ کی پارٹی میں سمجھتے ہیں کہ نہیں, اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آ پائے میڈیکل ریزنز یا واٹ ایور ریزنز کی وجہ سے پاکستان اور الیکشن ہو جاتے ہیں, ابھی ہوں یا بعد میں ہوں, تو پارٹی کو لیڈ بھی شہباز شریف صاحب کریں گے اور پارٹی کے نیکسٹ پرائم منسٹر بھی شہباز شریف صاحب ہوں گے. نواز شریف صاحب سے آپ بہت کلوز ہیں. نواز شریف صاحب کیا رائے رکھتے ہیں ان ہز ایبسنس اف ہی وڈ ناٹ ریٹرن بیک ٹو پاکستان, ہو ول بی دا کینڈیڈیٹ فار پرائم منسٹرشپ, مریم نواز صاحبہ یا شہباز شریف؟ دیکھیے سر, میں یہاں پہ کلیئرلی بات کرتا ہوں جی کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہی لیڈر ہیں جیسے نواز شریف کی غیر موجودگی میں, اور ہم جو ہے نا سارے ان کو فالو کر رہے ہیں ان کو. اور جو ہے نا کل کو جو ہے اپنا جس قسم کا جو ہے نا جو پارٹی فیصلہ ان کے ہاتھ میں کرے گی, ہم تو جو ہے نا ہم چاہتے ہیں جی کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم پرائم منسٹر دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب کو. ہمارے لیے جو ہے نا اپنا اس سے بڑی کیا بات ہوگی, لیکن یہ ہے کہ ایونچولی دس از میاں نواز شریف صاحب کا اور پارٹی کا ڈیسیجن ہے, اور ہم تو جو ہے نا اپنا ان کا پورا فلی سپورٹ کرتے ہیں ان کو. حسین صاحب یہ تو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ آپ فیصلہ یہی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نہیں آئے تو شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے, وہ لیڈ کریں گے. آپ کی بات سے یہی تاثر ہوا. لیکن پھر اگین کوشچن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کب آئیں گے, کیونکہ ان کی دیکھنے میں تو ان کی صحت الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھی لگتی ہے. جب بھی ان کی کوئی فوٹیج سامنے آتی ہے یا جب ان کو لوگ جو ان کو ملتے ہیں تو وہ تو ٹھیک لگتی ہے, لیکن پھر بھی آپ نہیں آ رہے, تو کیا میڈیکل ریزن ہے, پولیٹیکل ریزن ہے, کچھ تو بتائیں وہ کب واپس آئیں گے؟ جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی, ان کی پوزیشن اسٹیبل ہے. یعنی جب وہ آئے تھے یہاں پہ تو ہی واز ناٹ اسٹیبل, اور اس میں اسٹیبلٹی اچیو کرنے میں بہت ٹائم لگا. اور اس کے بعد پھر بیچ میں یہ کورونا والا معاملہ آ گیا, اور اس کے لیے ان کو بہت عرصہ جو ہے وہ گھر کے اندر ہی رہنا پڑا. یہ ساری چیزیں جو ہے اپنا دیز تھنگز ہیو اے ٹال آن somebody's ہیلتھ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب وہ اسٹیبل ہیں, اور لیکن یہ کہ جو ان کی انڈر لائن ڈیزیزز ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. ٹھیک ہے جی, اور وہ ایک بیلنس ہے جو کہ انتہائی اہم ہے ان کے لیے. ان کو جو ہے اپنے جو ڈاکٹرز ہیں, جو پیرامیڈکس ہیں جن سے وہ علاج کرواتے ہیں, ان کی بہت قریب رہنا پڑتا ہے. اور اگر لیٹ سے کہ وہ یہاں سے کو تھوڑی بہت کچھ جائیں بھی تو بہت لمبے جو ہے نا فاصلے کے اس پہ نہیں جاتے ہیں. سے اگر جو ہے نا کوئی 1.5-2 گھنٹے کے راستے پہ جو ہے نا کوئی مقام ہے جہاں پہ چلے بھی گئے, جہاں پہ کوئی پرفضا مقام ہے, جہاں پہ جا کے تھوڑی اپنا انسان کی آب و ہوا تبدیل ہو جائے, تو اس سے جو ہے اپنا ایک پازیٹیو اثر پڑتا ہے. لیکن اس سے زیادہ دور جو ہے نا وہ یہاں سے نہیں جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد بہت سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں کہ جو ان کو ان کے ڈاکٹرز نے کہا ہے, جو کہ وہ بہت اسٹرکٹلی آبزرو کرتے ہیں, جو ہے نا ٹائم پہ دوائی لیتے ہیں, خوراک کے اندر بھی جو ہے نا اپنا وہ کیئر کرتے ہیں. دن میں صرف ایک ٹائم جو ہے نا وہ کھانا کھاتے ہیں, اور باقی جو ہے نا دوسرے جو اپنا ٹائم ہوتے ہیں ان میں وہ بہت لائٹ اسنیکس جو ہے وہ لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کے جو ڈاکٹرز کے ساتھ ان کی کنسلٹیشن جو ہے وہ جاری رہتی ہے. تو باقی میں آپ کے توسط سے عوام سے بھی جو ہے نا ان کے لیے دعا کی درخواست کروں گا. اور میاں صاحب جو ہیں وہ الحمدللہ ایک قومی اثاثہ ہیں, اور جو ہے نا میری دعا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قوم کے ہر فرد کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی. اور جاتے جاتے حسین صاحب ایک یہ بھی بتا دیں کہ یہ بڑا تاثر ابھر رہا ہے کہ جی ڈیل ہو رہی ہے کوئی جس سے نواز شریف واپس آئیں گے. نواز شریف صاحب جو ہے, پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کچھ دنوں پہلے کیبنٹ میں بڑی اچنبے کا اظہار کیا کہ ایک آبسکانڈر کنوکٹڈ کس طرح ڈیل ہو سکتی ہے اور واپس آ سکتے ہیں, دوبارہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈیل کے ذریعے ہی آپ ایک جو ہے وہ 2 نمبر رپورٹس تھیں, حکومت کو جو ہے وہ گھما دیا گیا, حکومت کو بیوقوف بنا دیا گیا, اور وہ نواز شریف صاحب گئے بھی یہاں سے. تو یہ کس حد تک ٹھیک ہے کہ یہ ڈیل کا تاثر کہ ڈیل کے ذریعے آئیں گے اور ڈیل کے تحت ہی گئے تھے؟ جی بات یہ ہے جی کہ پہلے انہیں کہیں جی کہ ایک دفعہ وہ سارے بیانات, ان کے اپنے لوگوں کے بیانات, محترم میں ان کی عزت کرتا ہوں, یاسمین راشد صاحبہ کے بیانات میاں صاحب کے جانے سے پہلے, خود اس کے اپنے بیانات, انہیں کہیں جی کہ وہ پڑھ لیں یا سن لیں تو آپ کو جانا اپنا خود ہی اپنے بیانات سے پتہ لگ جائے گا کہ چکمہ کیا چیز ہوتی ہے. لیکن یہ جو تاثر ہے نا ڈیل کا, اس کا جو ہے اپنا اصل تعلق عمران خان کی اپنی انسیکیورٹی سے ہے. اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایک نااہل شخص ہے, خود اس کو جو ہے نا احساس ہو چکا ہوا ہے
کہ نااہل شخص ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ اس نے اپنے تمام تر دعووں کے باوجود اس نے کچھ نہیں دیا. یہ تو اب تک جو ہے یہ جو معاملات تھے آپ کے جو ہے سلائی مشینوں کے، اپنی ہمشیرہ جو ہیں ان کے بیرون ملک ایسٹس کا جواب نہیں دے سکا. یہ شخص جو ہے، یہ شخص تو ابھی تک یہ نہیں بتا سکا ہے کہ اس نے جو اگر اتنا پیسہ جو خرچہ ہے اپنے زمان پاک کے گھر کی جو ہے نا اپنا یہ تزئین و آرائش کے اوپر، یہ اس نے جو ہے نا اپنا کہاں سے جو ہے نا خرچہ ہے. اس شخص نے جو ہے اب تک یہ جو ہے نا یہ شخص جواب نہیں دے سکا. جو ہے نا یہ جو بے شمار جو سوالات اٹھائے یہ فورن فنڈنگ کیس میں، یہ شخص جو ہے نا ان کے جو ہے نا جوابات نہیں دے سکا. تو میں تو اپنا اس بات کے اوپر حیران ہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ کس طریقے سے جو ہے اپنا حکومت میں ہے آج، یہ کس طرح جو ہے نا کیا جواز ہے جو ہے نا اس کے پاس حکومت میں رہنے کا. تو یہ اس کی انسیکیورٹیز ہیں جو ہے نا وچ آر ان پلے. یہ جو ہے اپنا انسیکیورٹیز ہیں اس شخص کی کہ جو ان پلے ہیں. باقی جو ہے نا اور میں اس سے زیادہ کیا کہوں. حسین انور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم امید کرتے ہیں میاں صاحب جلدی جو ہے صحتیاب ہوں اور پاکستان واپس آئے، اور آئی تھنک پوری حکومت بھی چاہتی ہے کہ واپس آئے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں انصاف ہوگا، خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں یا ایک عام آدمی ہو. اس سے پہلے تو خیر انصاف کے پیمانے ہمارے سامنے نظر آتے رہے. بہت شکریہ آپ کا. بہت وارم ویلکم اندلی عباس صاحبہ کو، طارق فضل چودھری صاحب کو، اور منظور چودھری منظور صاحب کو. اندلیب صاحبہ آپ ابھی سن رہی تھی نواز شریف صاحب کا پوائنٹ آف ویو، ان کے بیٹے کی زبانی. رپورٹس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ کی گورنمنٹ یا پرائم منسٹر ذہنی مریض ہیں، آپ کے وزراء بھانڈ ہیں، اس لیے اس رپورٹ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ورنہ ایکچولی نواز شریف صاحب واقعتاً بیمار ہیں. اور کچھ 100 کلومیٹر دور جو وہ گئے تھے تو وہ ایک ویسی دوست نے بلایا تھا، اور ان پہ اس طرح کی پابندی قطعاً تو نہیں ہے. انہوں نے تھوڑی سپیس بھی ان کو چاہیے، تھوڑا ان کو بریک بھی ملے، تھوڑا وہ کہہ رہے ہر وقت وہ کمرے بند رہتے تھے، تو ان کو میں نے خود باہر لے کے گیا. آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ سیٹسفیکٹری جواب ہے؟ اور جس طرح کا مذاق اڑایا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کا ان کی میڈیکل اس کو لے کے، اب یہ آپ لوگوں کو ترک کر دینا چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی تو آپ کو سیٹسفیکٹری جواب نہیں ملا، نہ حسین نواز سے ملا، نہ میڈیکل رپورٹ سے ملا؟ اندلیب صاحبہ. شکریہ کامران، اور مجھے امید ہے پوری کہ آپ مجھے بھی آدھا گھنٹہ دیں گے ان انٹرپٹڈ جیسے آپ نے ان کو دیا. تو یہ بڑا اچھا کیا آپ نے کہ یہ آپ نے انٹرویو جو ہے لیا، اور کیونکہ جب بھی آپ حسین نواز سے انٹرویو کوئی بھی لیتا ہے نا، وہ ماشاءاللہ ایک اور ان کی جھوٹ پکڑا جاتا ہے. وہ جو پہلے فلیٹس تھے جس پہ کہا کہ الحمدللہ وہ ہمارے ہیں اور میری ہمشیرہ اور یہ وہ سارا، اس کے بعد ان کی ساری حقیقت جو ہے وہ آشکار ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے بیان جو ہے وہ کوئی 6-7 اور جھوٹ بولے اس کو چھپانے کے لیے. اچھا، کل انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جی یہ ویڈیو پرانی ہے، 4-5 مہینے پرانی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کیوں اٹھا رہے؟ اچھا، میں پروگرام میں تھی، انہوں نے کہا جی اسحاق ڈار نے کہا یہ سال پرانی ویڈیو. اچھا، جب وہ پتہ چل گیا کہ وہ تو فوراً پتہ لگ جاتا ہے ویڈیو کی ایج کا، تو اب آج انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا کہ ویڈیو پرانی ہے، تو ایک تو پکڑے گئے، ورنہ آگے کہتے کہ جی کل یہ کہہ رہے تھے ویڈیو ہے، یہ تو بڑی پرانی ہے، کل تک یہ کہہ رہے تھے. اچھا، اسحاق ڈار نے الگ جھوٹ بولا، کہا کہ سال پرانی ہے، انہوں نے کہا 4 مہینے پرانی. میں نے کہا پہلے تو آپس میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پہلے آپس میں ڈیسائیڈ کریں کہ کیا مدت دینی ہے، کیونکہ آج کل تو ٹیکنالوجی سے پتہ لگ جاتا ہے کتنی پرانی. دوسرا، انہوں نے سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بھی نہیں باہر جاتا، نیلسن کا مقام ہے جی یہ، اور اس میں 5 گھنٹے لگتے ہیں جانے میں اور 5 گھنٹے لگتے ہیں آنے میں. 10 گھنٹے اگر آپ سفر کر سکتے ہیں تو ڈائریکٹ فلائٹ سے تو 7 گھنٹے کا سفر ہے لنڈن اور پاکستان کا، یہاں بھی پکڑے گئے. اچھا، تیسری بات جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. آپ نے کہا کہ جی وہ ڈاکٹر شال جو ہیں وہ ان کی رپورٹس پہ یہ، وہ تو ایک ای میل ہے، رپورٹس ہوتی ہیں لیب رپورٹس، ٹھیک ہے، جس پہ آپ کی ای سی جیز ہوتی ہیں، آپ کے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ کا کمپلیٹ یورین ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ رپورٹس ہوتی ہیں. لیب رپورٹس کے بغیر کوئی ای میل آپ کسی کو لکھ دیں، کوئی ڈاکٹر کسی کو لکھ دیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. نمبر 4، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بار بار کیوں کہتے تھے کہ انہوں نے کیس کیا کہ جی میں نے باہر جانا ہے، کہتے تھے یو کے سے میں نے ٹریٹ ہونا ہے. ڈاکٹر لارنس کے خط آتے تھے اس زمانے میں، وہ قطری خط کی طرح ڈاکٹر لارنس تھا کوئی یو کے میں. اچھا، اب یہ یو کے چلے گئے، ڈاکٹر لارنس کے پیچھے نہ اس کو دکھایا بیکاز یہ تو پروو ہو گیا کہ یہ کسی ہسپتال میں نہیں گئے. اور اب امریکہ میں کوئی جو ڈاکٹر شال ہے وہ امریکہ سے بیٹھ کے ان کا علاج کر رہا ہے. تو یہ ایک اور پکڑا گیا ان کا جو ہے 5واں جھوٹ. تو آپ ان کے انٹرویوز بار بار لیا کریں. اصل بات کیا ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے
کہ آپ کا بلڈ پریشر, آپ کی بلڈ شوگر, آپ کے جتنے بھی ہوتے ہیں, آپ کا ڈیلی بھی مانیٹر ہوتا ہے, آپ کا ویکلی بھی ہوتا ہے اور آپ کا منتھلی بھی ہوتا ہے. سامنے رپورٹس جب کسی بھی ڈاکٹر کے پاس آ جائیں گی تو وہ رپورٹس آپ کو نظر آ جائیں گی. انہوں نے نہیں رپورٹ دی اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ اندلیب ہے صاحبہ میرا ایک سوال ہے آپ سے, ان کی میں آپ کی ساری باتیں جو ہے نا وہ درست مان لیتا ہوں. میرا ایک سوال ہے آپ سے, میں آپ کی ساری باتیں میں درست مان لیتا ہوں, لیکن آپ سے پاکستان کی قوم یہ سوال پوچھتی رہے گی, پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے پوچھتی رہے گی کہ آپ نے پھر ان کو باہر کیوں جانے دیا. اس وقت نواز شریف صاحب کے پاس نہ کوئی ڈاکٹر لارنس تھا, نہ کوئی دوست تھا ڈاکٹر شال کے نام سے. وہ آپ کی کسٹڈی میں تھے, وہ آپ کی جیل کے اندر تھے, وہ آپ کی سرکاری ہاسپٹل میں تھے. سرکاری رپورٹس, پرائیویٹ رپورٹس, ڈاکٹر فیصل مسعود کی سپرویژن میں بننے والے بورڈ کی رپورٹ, ڈاکٹر یاسمین راشد کی رپورٹس, یہ تمام چیزیں جب آئی ہیں اس وقت نواز شریف ایک بے بس قیدی تھے پاکستان کی عدالت میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے انڈر. وہ رپورٹس اگر غلط تھیں, اگر یہ ان کی طبیعت ٹھیک تھی, اگر یہ سب کچھ یہ سارا ڈرامہ ہے, اگر آپ کی ساری بات مان لی جائے, پھر یہ کس طرح آپ کی ناک کے نیچے سب کچھ ہوا؟ کس طرح پرائم منسٹر کا دل بھرایا؟ کس طرح پرائم منسٹر اسد عمر صاحب نے پچھلے دنوں انٹرویو میں کہا ہے کہ ٹوٹل ذمہ داری نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کی عمران خان صاحب پہ ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ پہ ہے, نہ وفاقی وزراء پہ ہے, نہ ایون میڈیکل بورڈز کے اوپر ہے. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا تھا. اتنی بڑی غلطی پھر آپ نے کس طرح کی؟ اس کا جواب آپ کو پوری قوم کو دینا پڑے گا. وہ پارٹی جو احتساب کے نام پہ آئی تھی اور خاص طور پہ آپ نے کہا تھا ان کا احتساب کریں گے, ان کے سب سے بڑے لیڈر کو آپ نے خود باہر بھیجا. پھر اس کا جواب آپ الیکشن تک کیا اگلے کئی دہائیوں تک دیتے رہیں گے؟ اندلیب صاحبہ کامران, جتنا مرضی آپ لمبا سوال کر لیں, اس کا بڑا سیدھا اور فیکچول جواب ہے. کورٹ نے کہا کہ آپ ان کی زندگی کی گارنٹی دیں. یہ کورٹ کے ریمارکس تھے. اب ہم تو اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتے, ہمیں کیا پتا کہ کل کیا ہونا ہے, اگلے مومنٹ پہ کیا ہونا ہے. جب کورٹ نے یہ کہا, اور جہاں تک وہ رپورٹس کا تعلق ہے, آپ کو بھی پتہ ہے میری والدہ آپ بیمار ہے, ان کو بلڈ پریشر بھی, بلڈ شوگر بھی تھا. جب سٹریس ہوتا ہے تو ایک دم اوپر اور نیچے ہوتی ہے چیزیں, لیکن سٹریس ان کو بہت زیادہ تھا کہ جی یہ جو ہے قید میں جانا ہے. وہ کبھی بھی جیل برداشت نہیں کر سکتے تھے. ان کو پتا تھا عمران خان نہیں بخشے گا, پہلے وہ ڈیل لے کے قید سے بھاگ گئے تھے. اس دفعہ ان کو پتا تھا سٹریس سے ہو سکتا ہے بلڈ شوگر اوپر نیچے ساری ہو جاتی ہو. یہ کوئی, میں یہ نہیں کہہ رہی, ہو سکتا ہے کہ اس وقت واقعی اتنا خوف تھا. ڈاکٹر صاحب میں ذرا ایک چیز, ایک ریکارڈ سٹیٹ کر دوں ادھر. عدالت نے یہ کہا تھا کہ جو آپ کی میڈیکل بورڈ کی رپورٹس آئی ہیں اس کی بیس کے اوپر آپ جواب لے کے بتائیں حکومت سے کہ ان کو بھیجا جانا چاہیے کہ نہیں بھیجا جانا چاہیے علاج کے لیے. یہ جواب کے لیے پوچھا تھا. آپ کے بنائے ہوئے میڈیکل رپورٹس کی بیس کے اوپر, بورڈ کی رپورٹس کے اوپر عدالت نے یہ پوچھا تھا کہ آپ ہمیں ابھی بتائیے اٹارنی جنرل صاحب کہ کیا ان کی کنڈیشن یہ ہے, یہ ڈپکٹ کر رہی ہے کہ ان کی کنڈیشن خطرناک ہے, ان کو جانا چاہیے علاج کے لیے یا باہر آنا چاہیے جیل سے. اس کے اوپر اٹارنی جنرل جو ہے وہ کہہ رہے تھے ہم کل بتائیں گے, پرسوں بتائیں گے, بات نہیں ہو رہی. اس کے اوپر عدالت نے کہا تھا کہ جناب آپ کو یہ گارنٹی تو نہیں آپ دے سکتے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ کل تک رہے گی کہ نہیں رہے گی. اس کا جواب تو ہمیں فوراً چاہیے نا آپ سے کہ آپ میڈیکل رپورٹس کے اوپر آپ کی کیا اسسمنٹ ہے. اس کے اوپر کیبنٹ بیٹھی, اس کے اوپر شیری مزاری صاحبہ روئیں اور پرائم منسٹر پگھل گئے. بات سنیں, جو ہے نا آپ ایک, اور یہ بھی لکھا ہوتا کہ 8 ہفتے میں واپس آ جائیں گے. سو 8 ہفتے میں, اور گارنٹر کون ہے؟ اب ہم نے ان پہ کیس بھی کیا ہے, شہباز شریف ہے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ایویڈنس آ رہا ہے. ہوم آفس نے کیا 8 ہفتے یا جب بھی ڈاکٹر کہے گا, آپ نے تو یقین کریں, میں حیران ہوں دلی صاحبہ, غصہ اس چیز کا پاکستانی قوم کو, اگر ان کو چلے پتا کہ آپ نے گارنٹی بھی 2 نمبر لی ہے. آپ سنیں آپ نے جو گارنٹی لی ہے نا اندلیب صاحبہ, میری بات سن لیں, آپ نے جو گارنٹی لی وہ کیا لی ہے؟ آپ ذرا بانڈ بھریں, وہ 2 نمبر گارنٹی ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ کہہ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 8 ہفتے میں واپس آئیں گے, یا پورا اگر آپ جملہ پڑھیں گا, یا جب ان کے ڈاکٹرز کہیں گے تب وہ واپس آئیں گے. آپ نے اس پہ ہی آبجیکشن نہیں کیا. آپ لوگوں کو اتنی جلدی تھی نواز شریف کو باہر بھیجنے کی کہ ایسے کوئی بہت بڑی وہ پولیٹیکل لائبلٹی آپ کی گورنمنٹ کے لیے, آپ نے ہاتھ جوڑ کے کہا جناب یہ بانڈ ہے, یہ بھی, ورنہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کو چیلنج کرتے, سپریم کورٹ تک لے کے جاتے اس بانڈ کو کہ یار یہ 8 ہفتے کی بات کر رہے ہیں, یا جب تک ڈاکٹر کہے گا تب کی. اب ڈاکٹر تو اب کہیں جا رہا ہے کہ نہیں, وہ چلے گئے باہر. دیکھیں بات یہ ہے, آپ جو مرضی کر لیں, جو بےزتی اور جو جس کو کہتے ہیں نا توبہ استغفار, جو اس وقت حالت ہے ان کی کہ پورا, مجھے کل پروگرام میں کہا ہے
کہ میرے ساتھ بیٹھے تھے وہ پی ایم ایل این کے, ان کو کہا کہ آپ کے لوگ آ کے, اب ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے میاں صاحب کو واپس آ جائے, اب منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی ہے پی ایم ایل این والے کہ اتنا جھوٹ بولے ہیں, اتنا جھوٹ بولے ہیں, 1.5 سال کسی نہ کسی چلیں یہیں سے آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر طارق فضل صاحب, پی ایم ایل این والے کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جائے. پوائنٹ آ گیا آپ کا. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے, گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے حسین نواز صاحب آ کے کچھ کہیں یا اسحاق ڈار صاحب آ کے کچھ کہیں یا آپ کی ایون میڈیکل رپورٹس, یہ تمام معاملہ 2 نمبر ہے. آپ لوگوں کی موکری ہو رہی ہے, مذاق اڑ رہا ہے ان رپورٹس کو لے کے, ان کے نہ آنے کی وجہ سے, اور آپ کو پولیٹیکلی اس کا ڈینٹ پڑ رہا ہے. واٹ ڈو یو لائک ٹو سے ٹو دیٹ طارق فضل چودھری بھائی؟ کامران بھائی چلیں, مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے اندلیب صاحبہ کی خواہش پوری کر دی کہ جتنا ٹائم انہیں چاہیے تھا آپ نے انہیں دیا ہے. امید ہے چند میری بھی جو سما خراشی آپ برداشت کریں گے. انہیں یہ سارا کچھ 2 نمبر اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ پورا نظام جو اس وقت چل رہا ہے پی ٹی آئی کا, جناب آلویز, چونکہ یہ خود 2 نمبر نظام ہے, 2 نمبر طریقے سے ایک مرض وجود میں آیا ہے, 2 نمبر نہیں 10 نمبر طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے, اس لیے انہیں ہر چیز ہی غلط لگتی ہے. میاں نواز شریف صاحب کو جیسے ملک سے بھیجا گیا, آپ نے سوالات کیے, وہ موجودہ حکومت نے بھیجا, ان کے تمام ٹیسٹ دیکھ کے بھیجا, اسکروٹنی کر کے بھیجا. اس وقت جو ان کی رپورٹس آ رہی ہیں انہیں نہ اندلیب عباس صاحبہ ویلیڈیٹ کر سکتی ہیں, نہ میں کر سکتا ہوں. ویلیڈیٹ کرنا ہے کورٹ نے, وہاں ہم نے جمع کرا دی ہیں, وہاں پہ فیصلہ ہونے دیں. مزید تفصیلات مانگیں گے وہ ہم دیں گے. ڈاکٹرز کا آج آپ کو حسین صاحب نے بتایا کہ یہی ڈاکٹر پہلے دن سے ان کا علاج کر رہا ہے. یہاں پہ ڈاکٹرز ہاتھ کیوں نہیں رکھ رہے تھے ان کو علاج کرنے کے لیے؟ اٹ واز اے ویری کمپلیکیٹڈ کیس. ظاہر ہے کہ ہائی پروفائل پرسنالٹی, 2 ان کے سرجریز ہوئی ہیں. اچھا ڈائبٹیز ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے, کڈنی کا ایشو ہے, ڈائبٹیز کی وجہ سے وہ متاثر ہیں. تو یہ تمام وجوہات کی وجہ سے وہاں ان کا علاج ممکن تھا اور گورنمنٹ نے بہتر سمجھا اور بھیجا. اور ان کی صحت اور ان کی واپسی کے حوالے سے بھی آپ نے تفصیل سے حسین صاحب نے آپ کو بتایا. میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میرے لیے یہ بات ہے, اور بڑے دل سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کامران بھائی, اس کا تو آپ کو لگتا نہیں کہ نون لیگ کے لیے بڑی پوزیشن آکورڈ ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے نام سے کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ نہیں دیکھیں نا, آخری جو انہوں نے بات کی, میں یہ جو بات ابھی کرنے لگا ہوں اسے پینڈنگ کر کے وہ بات کر دیتا ہوں. دوسری تشویش حکومت کو یہ ہے جو انہوں نے کہا جناب کہ بڑی جناب بےزتی ہو گئی ہے نون لیگ کی. انہیں سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ ان کے تمام جھوٹے پروپیگنڈے کے باوجود, جو میں یہ کہوں گا کہ انتہائی افسوسناک جھوٹ پروپیگنڈا پی ٹی آئی کا, بھونپوؤں کی طرح ان کے سارے وزیر لگے ہوئے ہیں پچھلے 3.5 سال سے, لیکن اس کے باوجود انہیں یہ پتہ ہے کہ میاں نواز شریف آج بھی پاکستان میں سیاست کے حوالے سے دا موسٹ ریلیونٹ پرسن, سب سے زیادہ سیاست آج بھی نواز شریف کے گھر میں ہو رہی ہے. نواز شریف کنٹرول کر رہے ہیں, اور نواز شریف اللہ کے فضل سے پاکستان کی آئندہ سیاست کا رخ بھی نواز شریف نے تعین کرنا ہے. اس بات کا انہیں بڑا دکھ ہے, یہ بات انہیں بہت چبھ رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو تو ہم نے سمجھا تھا اور اپوزیشن کو ہم نے سمجھا تھا کہ ہم تو لے دے گئے ہیں, اور ہم نے تو اتنا ان کے خلاف جھوٹ بولے, ان کے خلاف کیسز کیے, جیلوں میں ڈالا, ان کی گاڑیوں سے چرس نکالی, ہیروئن ڈالی ان کے اوپر. اس کے باوجود پھر بھی مسلم لیگ نون آج مقبول ترین جماعت ہے. نواز شریف کی قیادت میں آج جماعت پھر بھی اکٹھی ہے. شہباز شریف یہاں اس کو لیڈ کر رہے ہیں, حمزہ مریم بھی یہاں پہ موجود. یہ ساری باتیں ان کے لیے ناقابل برداشت ہیں. اس لیے ان کی فرسٹریشن اور غصے کا عالم یہ ہے جو آپ نے دیکھا. جو بات میں کرنے لگا تھا, جو سب سے ضروری, میں نے کہا کہ مجھے پریشانی ہوتی ہے بحیثیت ایک پاکستانی کے کہ یہ کیا لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں, یہ کون لوگ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ملک کی صورتحال کیا ہے, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے 10 ہمارے جوان وہاں پہ شہید ہوتے ہیں کیچ کے مقام پہ. آج جناب پتہ چل رہا ہے کہ 7 ہمارے جوان جام شہادت نوش کر رہے ہیں نوشکی اور پنجگور کے مقام پہ. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی حکومت کا نمائندہ, کوئی وزیر ان جوانوں کی, اور بہت خوبصورت ایک کیپٹن کی بھی تصویر میں نے دیکھی, اللہ تعالیٰ ان سب کی درجات بلند کرے, ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. کوئی گیا ان کی ماؤں کے پاس جن کے بیٹے آج قربانیاں دے رہے ہیں اس وطن کے لیے, آمین آمین, اپنے خون سے اس دھرتی کی حفاظت کر رہے ہیں. کیا ان کے بچوں کے اوپر کسی نے سر رکھا جا کے جو شہداء ہیں 17 جوان افسر سمیت؟ کوئی نام بھی سنا آپ نے ٹی وی کے اوپر؟ جو چینل کھولیں گے نواز شریف, شہباز شریف, جو وزیر بولے گا, جو ان کا سپیکر بولے گا, جو ان کا ترجمان بولے گا, نواز شریف, شہباز شریف. یار میں باعث شرم تو نہیں کہہ سکتا, اندلیب صاحبہ بیٹھی ہیں, افسوسناک ضرور ہے, ناقابل برداشت ضرور ہے, اذیت ناک ہے پاکستان کے عوام کے لیے ان لوگوں کا رویہ جو میڈیا کے اوپر آ کے ان ایشوز کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
ان کے گھروں میں شہداء کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. انڈین میڈیا دیکھیں آپ, شادیانے بجا رہا ہے, بلوچستان کی آزادی کی باتیں کر رہا ہے, کیا کیا بکواس نہیں کر رہا ہے انڈیا کا میڈیا, کوئی جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ وزیر داخلہ کہیں آپ کو نظر آتے ہیں؟ بلوچستان میں کوئی وزیر گیا ہے وہاں پہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے؟ نواز شریف کی رپورٹ, شہباز شریف کی رپورٹ جھوٹی. او خدا کا خوف کرو یار, تم کون لوگ ہو جو اس ملک میں مسلط ہو؟ اس ملک کی تقدیر سے کیوں کھیل رہے ہو؟ کیوں اس ملک کے مستقبل کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے ہو تم لوگ؟ 3.5 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک آپ لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہوا کہ ملک کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ کتنے لوگ پاکستان میں آج, کتنے بچے پاکستان میں بھوکے سو رہے ہیں؟ 1 کروڑ سے زائد لوگ آج آپ کی وجہ سے سطح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں, ان کے گھر میں 3 وقت کا روٹی نہیں مل رہی, کوئی احساس ہی نہیں ہے. نواز شریف, شہباز شریف, کوئی خوف خدا کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیکھیں, اس کے ابھی اپنے حلقے میں, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آپ سے اس حد تک طارق بھائی ایگری کرتا ہوں, وہ بیچارہ جان سے گیا, دوائی نہیں ملی, ہسپتالوں میں علاج نہیں ہے, گئے وہاں پہ وزیر اعلیٰ کو وزیر گیا دیکھنے کے لیے. نواز شریف, شہباز شریف, جب آپ کو ٹی وی کھولیں گے یا آپ کو یہی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تباہی نکال دی ہے آپ نے تمام اداروں کی. جب آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اتحادی ہم سے بھاگ رہے ہیں, ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہمارے سر پہ ہاتھ ہے, گورنمنٹ کو کچھ نہیں ہو سکتا, ہم ایک پیج پہ ہیں. او بھائی, اس ایک پیج کا قوم کو کیا صلاح دے رہے ہو آپ لوگ؟ ملک کہاں پہ آپ نے کھڑا کر دیا ہے؟ کوئی خوف خدا کریں, وہ اللہ سے ڈریں, اور پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ ملک بالکل یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ آپ خوف خدا کرتے. جی مجھے خوف خدا کر کے بریک لے کے چودھری صاحب کی طرف جانا ہے. میں آپ سے ایک بات پہ طارق بھائی ایگری کرتا ہوں کہ اس ملک کا مسئلہ نواز شریف, شہباز شریف نہیں ہے. اس ملک کا مسئلہ اس وقت IMF, اس کا شکنجہ, غربت, مہنگائی ہے. اور میں جب بریک سے واپس آؤں گا, چودھری صاحب از دا موسٹ رائٹ پرسن, کیونکہ ویٹرن ورکر ہے, عوام سے ڈائریکٹ تعلق ہے, کسانوں کے بھی نمائندے ہیں یہاں ہمارے پاس, کسانوں کی بات بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں. یعنی کہ اس ملک کے اندر ہمارے پرائم منسٹر نے پاور میں آنے سے پہلے یہی کہا تھا کہ شرمناک ہے یہ کہ ملک مقروض رہے, لیکن آج حکومتی وزراء جو ہے جس طرح ٹویٹس کر کے الحمدللہ, ماشاءاللہ اور دعائے کلمات پڑھ رہے ہیں کہ یہ ملک کو IMF کا ایک اور قرضہ مل گیا, یہ ملک اور شکنجے میں چلا گیا, اور غربت کے نیچے جائے گا. یہ بھی حیران کن داستان ہے. ان تمام چیزوں میں بات کریں گے ویورز اس ملک کے اصل حالات کے اوپر ایک بریک کے بعد. ویورز ویری وارم ویلکم بیک ٹو دی شو. بہت مبارک ہو قوم کو کہ ہمیں IMF کی ایک اور قسط مل گئی. میں آپ کو 2-3 ٹویٹس پڑھ کے سناتا ہوں اگر ہم اسکرین پہ دکھا سکیں. شوکت ترین صاحب نے کہا, I am pleased to announce that the IMF board has approved 6th tranche of their program for Pakistan. فواد چودھری ہمارے بھائی نے کہا الحمدللہ IMF بورڈ نے پاکستان کا 6واں نظریاتی بورڈ مکمل کر لیا. پاکستان کو $1 ارب کی قسط کے اجرا کا فیصلہ کر لیا ہے. اس فیصلے میں معیشت کو استحکام اور یہ اور وہ سب ملے گا. شہباز گل ہمارے بھائی انہوں نے کہا ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, یہ تو میں نے پاس لگایا الحمدللہ, لیکن انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے اس سے معیشت میں تیزی آئے گی, کامیابی ہوگی اور دس اینڈ دیٹ. لیکن یہ تمام الحمدللہ اور ماشاءاللہ کو عمران خان صاحب ایک بے شرم اور ایک شرم انگیز جیسچر سے تشبیہ دیا کرتے تھے جب وہ پاور میں نہیں تھے. ذرا پہلے وہ سن لیں. ہم کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. مجھے اتنی شرم آتی ہے جب میں ان حکمرانوں کو دیکھتا ہوں, کبھی سعودی عربیہ جا کے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں, کبھی امریکنوں کے سامنے ایسے کر کے بیٹھے, دوسرے ملکوں سے جا کے بھیک مانگے, اور IMF آئے اور ہمیں بتائے کہ بجلی کی قیمت اتنی بڑھا دو, بشک لوگ مرے, لیکن حکم کرے ہمیں کبھی بجلی بڑھا دو, کبھی گیس بڑھا دو, کبھی فلانی چیز بڑھا دو, کسانوں کو مار دو. مجھے شرم آتی ہے پاکستانیوں, کیونکہ یہ ملک وہ ہونا چاہیے جو نیا پاکستان میں دیکھتا ہوں, اس کے اندر انشاءاللہ ہم امداد کریں گے غریب ملکوں کی. ایگزیکٹلی جو پرائم منسٹر نے اس وقت کہا تھا ایسے اس ملک میں ہو رہا ہے. IMF کے کہنے پہ تباہی پھر رہی ہے عوام کی, عام عوام کی بات کر رہا ہوں, اپنی پرائم منسٹر صاحب کی, اندلیب صاحبہ کی, طارق صاحب کی, ان کی بات نہیں کر رہا. چودھری صاحب, کیا یہ پرائم منسٹر صاحب قابو نہیں کر سکے, یا واقعتاً ان کو اتنی بروکن اکانومی ملی ہے آپ دونوں حکومتوں کی طرف سے, یا خاص طور پہ نون لیگ کی طرف سے, کہ وہ اتنے بے بس ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی IMF کے پاس گئے اور اب شکرانے کے نفل پوری کیبنٹ ادا کر رہی ہے کہ قرضہ مل گیا. بہت شکریہ کامران صاحب. آج ہماری ایک میٹنگ تھی لیبر کی, اس میں ایک آدمی اٹھا درجہ چہارم کا, اس نے کہا جی میں ملازم ہوں سر. اس نے کہا یہ آپ لوگوں نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے. مجھے بھی شامل کر کے اس نے براہ راست مخاطب کر کے کہا کہ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے, کتنی ویڈیوز اور آڈیوز رکھی ہوئی ہیں. جب کسی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے ایک ویڈیو آ جاتی اور آپ لوگ ساری بحث اس پہ شروع کر دیتے ہو. مجھے یہ بتائیں, اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں میں گزارا کیسے کروں.
आटा 35 से 70 का हो गया है, चीनी 52 से 110 पे चली गई है, खाने का तेल या घी जो है वो 160 से 450 पे चला गया है, पेट्रोल जो हम डलवाते थे वो डबल कीमत पे चला गया है, गैस की कीमत देख लें वो 300%, 350% बढ़ गई है, बिजली की कीमत देखें वो डबल से ज़्यादा होगी। उसने कहा मैं अपनी तनख्वाह में कैसे गुजारा करूं, मुझे इस बात का जवाब दें। और आप लोग रोज़ बैठ जाते हैं फ़लाँ की टेप आ गई है, फ़लाँ की वीडियो आ गई, मतलब ये वीडियो कल ही क्यों रिलीज़ हुई है, इससे पहले भी रिलीज़ हो सकती थी, इनके पास तो पहले से थी। ये जानबूझकर ड्रॉप किए जाते हैं ऐसे इश्यूज। इस मुल्क के 22 करोड़ लोग मर गए, तवज्जो हटाने के लिए पिस गए, उनके पास कोई रास्ता नहीं। सही कह रहे हैं, आई एग्री विद यू। उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो कहते हैं जी कि ये एक मुसलसल हम काफ़ी अरसे से एक तमाशा देख रहे हैं, जब भी कोई बहुत बड़ा लोगों के ऊपर बोझ पड़ता है, कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई ऑडियो, कोई ना कोई इशू ऐसा ड्रॉप किया जाता है, सारी बहस, सारी डिबेट उस पर ले जाए। उसने कहा जी कल से डिबेट इस पे हो रही है वीडियो पे, कि वो गए उधर नवाज शरीफ साहब, उसने कहा जी पेट्रोल 10 रुपये महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, उस पर आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे, कैसे हम करें, किस तरह से डलवाएं, मैंने 2 लीटर पेट्रोल डलवाना होता है तो मेरी तो जेब कट गई, इस पे आप क्यों नहीं बात कर रहे। किसानों से बात देखें। अब मैं आपको ये बात बताऊं, ये मुबारकबादें किस चीज़ की दे रहे हैं। पहले आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं और मैं अपनी गलती भी समझता हूं कि हम भी ड्रिवन अवे हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं एक बात करूंगा। जी प्लीज। देखिए कामरान साहब, एक बुनियादी बात देखें, पहले शराइत मनवाता था IMF, हमारे सामने 10 शराइत रखता था, कोई हुकूमत उसमें से 2 मान लेती थी, कोई 4 मान लेती थी, कोई 8 मान लेती थी, कोई पूरी की पूरी मान लेती थी। अब हम शराइत रखेंगे IMF के सामने कि आप मेहरबानी करें, ये जो स्टेट बैंक का गवर्नर है हमारा, उससे हमें ये बात मनवा दें। IMF कहेगा कि नहीं, वो नहीं मानेगा, क्योंकि IMF का नुमाइंदा बैठा है, वो 5 साल के लिए बैठेगा, वो फैसला करेंगे। और ये पाकिस्तान दूसरा मुल्क है ब्राज़ील के बाद जिसने अपनी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है और अपने सेंट्रल बैंक को या स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया, डायरेक्ट उनके हवाले कर दिया। अब वो फैसले करेंगे कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, आपका ये चीज़ क्या होगी, आपका फलां इंडेक्स क्या होगा, आपका महंगाई का इंडेक्स क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी। ज़रा आप लोगों से पूछकर तो देखें, इस वक्त इश्यूज लोगों के ये हैं। शोएब साहब, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि ये जो बिल पास हुआ है इसमें आपकी बड़ी मेहरबानी है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग भी नहीं आए और आपकी तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी था ऑपोजिशन लीडर, वो नहीं पहुंचे। एक वोट से जो है ये बिल पास हो गया, तो ये भी तारीख में लिखा जाएगा शोएब साहब। मैं आपके ना आने की वजह से गिलानी साहब के ये बिल पास हो गया। मेरी बात सुन ले जरा, मेरी ये गुजारिश सुन ले। बिल्कुल, जहाँ पे मेरी जिम्मेदारी होगी, मेरे मुतल्लिक आपको पता है मैं अपनी जिम्मेदारी लूँगा। ये अगर यहाँ से ना होता, ये जॉइंट हाउस को बुलाकर उसमें से पास करा देते, क्योंकि जॉइंट हाउस मिलाकर इनके पास जो है वो अक्सरियत है। नहीं शोएब साहब, मेरी बात सुनिए। नहीं सर, नहीं, बात आपकी नीयत पे शक हो रहा है कि आप मिले हुए हैं किसी के कहने पे इनके साथ हर अहम लेजिस्लेशन के अंदर, चाहे वो चेयरमैन सेनेट की नामजदगी हो। सर मेरा सवाल सुने, मैं इस पार्टी को जानता हूं, तारीख का स्टूडेंट, मेरी सर सुन तो ले, आपसे बात हो रही है, मेरी अर्ज सुन ले। मैं उस पार्टी को जानता हूं जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो थे, जिन्होंने अयूब खान जैसे डिक्टेटर के आगे इस्तीफा दिया। क्यों? क्योंकि ताशकंद एग्रीमेंट से अवाम के सेंटीमेंट मजरू हुए, हम जीती हुई जंग टेबल पे हारे। उन्होंने कहा ये मेरा रिजाइन है, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ इट। और एक आपकी आज की पार्टी है जो हर इस तरह के चार्टर ऑफ गुलामी को, जिसको आप बेशर्मी भी कह रहे हैं और अवाम की किलिंग भी कह रहे हैं, उसके अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी शामिल है। वो नहीं आते, आपको वहां पे होना चाहिए था सिंबॉलिक वैल्यू के तौर पर, चाहे ज्वाइंट सेशन में जो चाहे ये करते हैं। लेकिन चौधरी साहब, ये अवाम का खून जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये आपके भी स्लीव्स के ऊपर है, आप बराबर के जिम्मेदार हैं चौधरी साहब, इसके तारीख माफ नहीं करेगी। अच्छा, मैं बिल्कुल, मैं जहां पर पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर्स का इशू है, मैं बिल्कुल मानता हूं और बतौर अपोजिशन लीडर गिलानी साहब की ज़्यादा जिम्मेदारी थी, इसको भी मानता हूं। एक हमारे सिकंदर बेंद्रो, वो बाहर हैं, उनको कैंसर है अमेरिका में, उनका वो इलाज करवा रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि रात, आप दूसरी तरफ भी देखें, रात के 12 बजे 12:30 बजे आप पे झंडा जारी कर रहे हैं। मैं भी मेंबर रहा हूँ, ये कभी हुआ है? ये तारिक फजल चौधरी साहब भी मेंबर रहे हैं, कभी ऐसे हुआ है कि आप रात के उस टाइम पे और जब
धुंध हो और आपको पता हो सुबह वो नहीं पहुंच सकते। चौधरी इसमें साहब कौन फिर सी भी इतना- 5 घंटे की और ड्राइव है इसको मुल्तान से सर, ये कोई इसको- एक्सक्यूज नहीं। चौधरी साहब छोड़ दें इसको। नहीं नहीं चौधरी साहब आप भी जानते हैं ये कोई एक्सक्यूज नहीं। यू कैन नॉट, आप एक अपराइट वर्कर हैं यार। सर, मोटर ये में कोई बंद थी justification ना। नहीं है सर। मतलब आप मैं जरा आपसे बात कर रहा हूं हालात को सर, देख लेना। मैं आपसे बात कर रहा हूं। धुंध की वजह से बात सुन लेना, धुंध की वजह से मोटरवे बंद होगी, इसके बावजूद मैं समझता हूं कि बिल्कुल लेकिन सर ये तो वो एक्सक्यूज है जो गिलानी साहब ने भी नहीं दिया, उन्होंने रेजिग्नेशन पेश किया अपना सिंबॉलिकली। ये तो उन्होंने भी नहीं कहा कि धुंध की वजह से नहीं हुआ सके सर। नहीं, मेरी गुजारिश होना चाहिए था, लेकिन एक वोट से कायदे इसमें इख्तिलाफ को तो लाजमी होना चाहिए था सर। नहीं, मेरी बात सुन लेना, ये बात ठीक है, मैं बिल्कुल इससे आपसे एग्री कर रहा हूं, लेकिन सवाल ये है कि अगर सर, आप आपसे बात सारी हो रही है। पार्लिमानी नॉर्म्स को बुलडोज कर दें, उनको तबाह कर दें सारी पार्लियामेंट, और उसमें वो खुशियों की शादियाने बजाएं, क्या ये कमेटीज को गया, कमेटी के स्पुर्द हुआ ये बिल? नहीं हुआ। क्या आपने लोगों को उसकी अमेंडमेंट्स पे बोलने दिया? सर नहीं वो तो बोलने दिया। इनका क्या कंडक्ट कभी है ना। चेयरमैन सेनेट ने मैं चॉइस अपना साहब जब वोट- आपसे बात क्या करूंगा तो चेयरमैन आपके पार्टी के सेनेट ने- कंडक्ट पे बात करूंगा ना चॉइस साहब। क्या- वो आपका पॉइंट क्या आ गया, चेयरमैन लेकिन सेनेट जो ने आपकी कभी बात अपना सही वोट है। पास किया है? नहीं सर, चेयरमैन सेनेट ने तो करना ही था जो करना था। आप नहीं जानते किया। हैं चेयरमैन सेनेट किस तरह आए हैं वो। नहीं सर, वो तो उन्होंने करना ही था। वो नौबत ही ना आती अगर गिलानी साहब वहां होते कि चेयरमैन सेनेट को जरूरत ही ना पड़ती अपना वोट इनके हक में डालने की। सर जहां तक आपसे मैं एग्री करता हूं, मैं एग्री करता हूं, लेकिन सर ये बात दुनिया में हिस्टोरिकली कोई आपसे एग्री नहीं करेगा। जिस तरह आपने भी हुकूमत को फैसिलिटेट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आपने फैसिलिटेट किया, इट हैज गॉट अ डेंट ऑन पीपल्स पार्टीज क्रेडिबिलिटी। लेकिन चले मैं आपके दिलीप साहिबा, आपको एक पुरसुकून ऑपोजिशन, एक को इंसिडेंस हुआ है सर लोग तो यही तासुर लेंगे ना यार चौधरी साहब। चौधरी साहब ये कोइंसिडेंस चेयरमैन सेनेट से चलता हुआ आ रहा है सर। लोग नहीं लेते। ठीक है सर, लोग नहीं लेते, जो आप देने लकी वाले है, हैं वो देते आपको हैं एक सर। ऐसी गवर्नमेंट ऑपोजिशन मिली है जो आपके लिए कोई खतरा ही नहीं है। अवाम को रिलीफ दे दें यार, जाने से पहले खुदा का वास्ता छोड़े नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, इनको छोड़ के वो काम हो रहा है, उनका एहतसाब हो रहा है, नैब कर रही है। आप तो फोकस करें, अवाम को रिलीफ दें दिलीप साहिबा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, इन्होंने अभी खुद एक कहा कि जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़नी होती है वीडियो ये दे देते हैं, तो माशाल्लाह अभी तो पेट्रोल की कीमतें जो हैं प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं बढ़ेंगी। वीडियो आई है लेकिन पेट्रोल की कीमतें जो हैं इस दफ़ा नहीं बढ़ी। सो इनको करेक्ट कर दें, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये परसों की बात है। अच्छा, दूसरी बात जो आप रिलीफ की बात कर रहे हैं, आप मेरा ख्याल है ये जो नंबर्स आए हैं, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान को कहा है कि पावर्टी रिडक्शन और मईशत के हिसाब से बेहतरीन पॉलिसीज़ हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है। और ये मैं आपको ये एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स भी दिखा रही हूँ, ट्वीट की शहबाज शरीफ ने, मिफ्ता इस्माइल ने, कि 10 लाख लोग कम हो गए हैं, मेरे पास ब्रेक नहीं कहा जा रहा दिलीप साहिबा, मेरी ब्रेक नहीं कहा जा रहा। अभी तो आपने जो उससे एग्रीमेंट किए मेरे सामने है, हर माह 4 रुपए फी लीटर के हिसाब से पेट्रोलियम बढ़ाएंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, उसके बाद वापस आता हूं मैं। आप यकीन करें, इस मुल्क के सियासी लीडर्स के पास इस मुल्क के मसाइल का और आवाम का कोई हल नहीं है। आप गवर्नमेंट की तरफ देख लें, वहां भी कोई हल नहीं है, 0/0। ऑपोजिशन की तरफ देख लें, वो भी 0/0, बल्कि ऑपोजिशन को तो मैं -0 दूंगा। जो इनकी हरकतें हैं और जिस तरह इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को जो है वो खुद कंट्रोवर्शियल किया है, कौन किस पे ट्रस्ट करे? इस मुल्क में अवाम के मसले कौन उठाएगा? ये समझ नहीं आ रहा। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक की इजाजत।